बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकबीर टेलीविज़न नेटवर्क के बर्मिंघम स्टूडियो से प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल के इस स्पेशल एडिशन के साथ शिराज खान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुमलकत इख़्तिदाद पाकिस्तान के हालात पर नज़र डालें तो कुछ कुदरती आफात हैं। सिंध इस वक्त सैलाब में डूब रहा है। डेंगू बुखार से पंजाब के अंदर हलाकतें हो रही हैं। सुबह सरहद और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की वारदातें जारी और सारी हैं। 2008 को जो खुदा करके हमें जमहूरियत मिली थी, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो जमहूरियत उससे आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सदर मुमलकत जनाब आसिफ अली जरदारी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मुतअद्दिदा कौमी पार्टी के कायद अल्ताफ़ हुसैन, असफंद यार वली खान, ANP के लीडर मौलाना फजल रहमान, और ये बड़े बड़े नाम और बड़ी बड़ी पार्टियां इस वक्त पाकिस्तान की रूलिंग पार्टियां हैं। लेकिन पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक शख्स जिसने क्रिकेट की दुनिया से लेकर एजुकेशन रिफॉर्म और फिर ख़ास तौर पर कैंसर अस्पताल बनाकर पाकिस्तान के लोगों की उम्मीदों का मरकज़ और महवर बनता जा रहा है, उसका नाम है इमरान खान। और आज तकबीर TV को और मेरे इस प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल को रौनक बख्शी है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो इमरान खान साहब, मैं आपको अपनी जानब से, पीर फयाज साईं की जानब से और पीर नियाज साईं की जानब से और स्टूडियो के तमाम हमारे जो एहलकार हैं इस्लामिक हेल्प की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। 2008 को जो असम्बली मार्ज वजूद में आई, कहा यह जाता है कि उस असम्बली ने डिलीवर नहीं किया। आप इस असम्बली पर भी इसी तरह एतराज़ करते हैं, तनकीद करते हैं, जिस तरह के आप जनरल मुशर्रफ के ऊपर भी तनकीद करते थे। अब इन लोगों से छुटकारा हासिल करने के लिए इन लोगों से जो है वो हम किस तरह आप समझते हैं कि जान छुड़ा सकते हैं, और यही लोगों की जो हमारी पाकिस्तानी कौम है उनका मुस्तकबिल जो है वो यही लोग रन करेंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, वो भी एक जाली जमहूरियत थी जनरल मुशर्रफ की। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ सारी पावर लेके बैठ के, वो बिल्कुल गैर आईनी था, एक जाली जमहूरियत थी। और NRO के जो इलेक्शन करवाए गए, यानी कि 8000 लोगों के चोरी, करप्शन, कत्ल के केसेस सब माफ कर दिए गए, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। आसिफ जरदारी उस NRO की वजह से आज प्रेसिडेंट बन गए। ये भी गलत इलेक्शंस थे। जो इलेक्शन में जिन्होंने शिरकत की उन्होंने पाकिस्तान से गद्दारी की है। जो भी वो कहे उन्होंने अपनी ज़ात के लिए इलेक्शंस लड़े हैं। कोई दुनिया के अंदर इलेक्शंस नहीं होते। जो अमेरिका बैठ के दो मुशर्रफ को और बेनज़ीर को इकट्ठा करता है और NRO दिलवाता है, चीफ जस्टिस को अंदर बंद करता है, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप करते हैं और फिर इलेक्शन करवा देते हैं। उस इलेक्शन का यही नतीजा होना था जो हुआ है। लेकिन इस इलेक्शन ने एक और काम किया है कि आसिफ जरदारी ने एक फन दिखाया है कि उन्होंने इन सबको एक बंदर बांध करके ना सबको हड्डी दे दी। यानी जो भी पार्लियामेंट में बैठे हैं सारे जमहूरियत बचाने के नाम पे सब कुछ ना कुछ उनको स्टेक दे दिया सिस्टम में। तो सारे अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, मुल्क को इन्होंने बर्बादी और तबाही के किनारे पर खड़ा कर दिया। और सब एक्सपोज हो गए हैं कि अब लोगों को यह वाजे हो गया कि इनके पास मुल्क के मसले मसाइल का कोई हल नहीं है, क्योंकि ये खुद मसला है मुल्क का। तो आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? अगर इलेक्शन होते हैं 2012 में तो यही लोग, लगता यही है कि यही लोग दोबारा बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे। देखिए, अपने लोगों को अंडर एस्टिमेट ना करें। या तो पाकिस्तानी कौम भेड़ बकरियां हैं
کہ اتنی مار کھا کے ان لوگوں سے اور ان کی پرفارمنس دیکھ کے پھر سے ان کو لے آئے گی، اور یا ہم سمجھیں کہ وہ انسان ہیں، سوچ رکھتے ہیں، سیاسی شعور رکھتے ہیں، ایک میڈیا ایسا ہے جس نے اتنا زبردست وائبرنٹ میڈیا نے سیاسی شعور پیدا کیا ہے کہ لوگوں کو جگا دیا ہے۔ تو اگر تو جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس وقت وہ سیاسی شعور رکھتی ہے جو کبھی بھی پاکستانی عوام میں نہیں تھا، اور وہ آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسی الیکشن ہوگا یہ ساری پارٹیز کو شکست ملے گی، یہ یعنی ساری جتنی پارٹیز ہیں یہ ملا کے بھی تحریک انصاف کو نہیں ہرا سکیں گی، اس لیے کہ ساری عوام جو نوجوان ہے وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے، وہ تحریک انصاف کا فیصلہ کر نہیں رہا، کر بیٹھا ہے۔ جو اوپینین پول ہے اس میں تحریک انصاف سب سے پاپولر پارٹی ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے اوپر جو سب سے بڑی اس وقت پرابلم میں دیکھ رہا ہوں، یہاں برطانیہ، یورپ کے اندر بھی لوگ موجود ہیں، پاکستان کے اندر بھی لوگ موجود ہیں جو تحریک انصاف کو آپ کو جانتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی تنظیم کے اندر کچھ بڑے بڑے لوگ، شخصیات نہیں ہیں، پھر تنظیم نہیں ہے آپ کی جماعت کے اندر، یعنی آرگنائز نہیں ہے یہ جماعت، تو کیسے لوگوں کو کوئی راستہ دکھانے والا، کوئی بائنڈنگ فورسز نہیں ہے اس ملک کے اندر؟ مجھے آپ سے رابطہ کرنے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے، اسی طرح بہت سارے نوجوان ہیں ان کو ہوتی ہے، تو کس طرح یہ ممکن ہو سکے؟ آپ کس طرح آرگنائز کریں گے اپنی جماعت کو؟ دیکھیں، آپ اگر مجھے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے اس کا یہ نہیں مطلب کہ پارٹی آرگنائز نہیں ہے۔ پارٹی آرگنائز اس سطح کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، وہ ہو رہی ہے۔ پارٹی کے اندر کافی مشکلات آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا ایک تیزی سے پارٹی ابھر رہی ہے، اتنے زیادہ لوگ پارٹی میں آ رہے ہیں کہ ایک کشمکش چلی ہوئی ہے، ایک سسٹم میں جسے کہتے ہیں گروئنگ پینز ہیں، لیکن یہ ایک اچھی وجہ سے ہے، یعنی ایک خوشائن وجہ سے اس وقت پارٹی میں مسئلے آئے ہوئے ہیں، یعنی پارٹی بڑھ رہی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ آپ کے پاس بڑے نام نہیں ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بڑے نام نہیں ہیں، کیونکہ آپ جب مجھے گنا دیں 5 پاکستان میں بڑے نام جن کو آپ کہیں گے کہ جی بڑے نام بھی ہیں اور یہ صاف اور شفاف بھی لوگ ہیں، بڑے ناموں سے تو لوگ ڈر کے تحریک انصاف کی طرف آ رہے ہیں، بڑے ناموں کی کارکردگی کی وجہ سے آج لوگ تبدیلی چاہ رہے ہیں، تو ہم انہی لوگوں کو اپنی پارٹی میں لے لیں تو ہمارے میں ان میں کیا فرق رہا؟ تحریک انصاف تبدیلی کی جماعت ہے، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے الیکشن میں عوام ساتھ ان کی ہوگی، نئے لوگوں کو لے کے آئیں گے، لے آئے ہیں سیاست میں، اور یہ نئے لوگ ہی ایک نیا پاکستان بنائیں گے، ایک نئی ٹیم لے کے آ رہے ہیں، اور لوگوں کی ڈیمانڈ نئی ٹیم ہے۔ اصل میں تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس کی ٹیم کے اندر 2 چیزیں، نظریہ اور ایمانداری۔ باقی پارٹیز کا آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں نا، نون 30 سال پرانی پارٹی ہے، 30 سال سے اقتدار میں ہے، کبھی چیف پنجاب میں، کبھی سینٹر میں۔ آج پنجاب میں حال دیکھ لیں گے، سوائے آپ کو شہباز شریف کے اور کوئی ٹیم ہی نہیں نظر آتی۔ جو وہ کھمبا بجلی میں نہیں ہوتا تو وہ شہباز شریف، پیٹرول پمپ کی سٹرائک ہے تو شہباز شریف، ہر فن مولا سیلاب ہے وہ بھاگا پھرا ہے اور کچھ بھی نہیں کر پایا۔ آپ کے سامنے جو ڈینگی فیور ہوا ہے، یہ اتنی بڑی پنجاب گورنمنٹ کی کوتاہی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے۔ اگر جو پچھلے سال جب ڈینگی شروع ہوا تھا، ان کو پتا تھا کہ ان کو پریونشن کیمپین کرنی چاہیے، وہ نہیں کی، کیونکہ ہر فن مولا ایک جگہ بھاگا پھرا ساری دنیا میں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ 9 کروڑ کی آبادی میں ایک آدمی جب ساری پاور لے کے بیٹھ جائے گا تو وہی سسٹم فیل ہو گیا آپ کا، اس لیے ان کے پاس ٹیم کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوسری طرف دیکھیں آصف زرداری ہے، وہ سارا کچھ اپنے سارے جو جیل میں اس کے ساتھ لوگ تھے مجرم، ان سب کو اوپر بٹھا دیا، تو ان کے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے۔ ٹیم اگر ہے تو تحریک انصاف کے پاس ہے۔ ڈینگی بخار نے اور پھر سندھ کے سیلاب نے کم از کم وہ ذوالفقار مرزا اور کے جو بیانات آئے تھے سامنے، اور رحمان ملک اور MQM کی جو کشمکش تھی، وہ بیانات اور وہ تلخیاں جو ہے کم از کم وقتی طور پر دب گئی ہیں۔ آپ نے الطاف حسین صاحب کے بارے میں ایک بڑی کمپین لانچ کی تھی یہاں پر ان کے کیس کرنے کے لیے، بعد میں اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیا ہوا اس کا؟ دیکھیں وہ کیا ہوا تھا، 12 مئی کو 2007 میں ہمارے 10 کارکنوں کو گولیاں لگی تھی، وہ میری ذمہ داری تھی۔ میں وہ کیس برطانیہ لے کے آیا الطاف حسین کے خلاف، اور وہ کیس کیا تھا، جو بھی ہمارے پاس ہمیں ثبوت ملے ہم نے سب جا کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو دیے۔ اب اسکاٹ لینڈ یارڈ ہمارے سے یہ پوچھ رہی تھی کہ ہمیں اب گواہ چاہیے، کیونکہ عدالت میں اس کو لے جانے کے لیے الطاف حسین کو ان کو گواہ چاہیے تھا۔ اب گواہ برطانیہ میں تھے نہیں، وہ پاکستان میں تھے۔ اب پاکستان میں
اسکاٹ لینڈ یارڈ کو نہ مشرف نے اجازت دی آنے کی گواہ کو انٹرویو کرنے کے لیے، نہ آصف زرداری نے اجازت دی. اور آپ کو واضح ہو جانا چاہیے جو کراچی میں اب ہوا ہے کہ خود حکومت مجرموں کو تحفظ دیتی ہے. اب آپ کے سامنے ہے کہ کراچی میں جو قتل عام ہوئی ہے کوئی نہیں پکڑا جاتا، کیونکہ خود پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے مجرم قاتل ہیں جو قتل کرتے ہیں اور ان کو پارٹیز تحفظ دیتی ہیں. سپریم کورٹ کے اندر اس وقت 18 ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی جو حکومت ڈیفائی کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ خود ہی حکومت مجرموں کو NICL کیس میں، حج کیس میں، NRO کے کیس میں اربوں روپے کے ڈاکے مارے ہوئے ہیں، وہ حکومت میں بیٹھے ہیں اور ان کو حکومت ہی تحفظ دے رہی ہے سپریم کورٹ سے. تو جس ملک کے اندر مجرم خود گورنمنٹ میں بیٹھ جائیں اور قانون اپنے لیے اپنے اوپر قانون کو برباد کریں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس پھر کوئی مستقبل نہیں ہوتا. اس لیے صرف اس دلدل سے نکالنے کے لیے آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہیے، ایک نئی گورنمنٹ چاہیے، ایک نیا نظام چاہیے جو ان مجرموں کو پکڑے. آپ کیا ایشورنس دلاتے ہیں جو برطانیہ یورپ کے اندر جو لوگ ہیں پاکستانی ہیں جو متفکر اور مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اپنے پاکستان کے حالات کے بارے میں، کہ آپ واقعی الیکشن کمپین اس طرح چلائیں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے، لوگ آپ کو سپورٹ کریں؟ باہر سے بھی یہاں پہ بھی لوگوں کے بڑے اسٹرانگ پاکستان میں بزنس لنکس ہیں، بڑے انفلوئنس ہوتے ہیں یہاں کے لوگ بھی پاکستان کے حالات کے اوپر. تو آپ کیا ایشورنس ان کو دلائیں گے کہ واقعی تحریک انصاف کے پاس وہ پیغام ہے، وہ پروگرام ہے جو لوگوں کی امیدوں کا جو ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو انشاءاللہ جو الیکشن کیمپین ہم کریں گے اور جو ابھی سے جس طرح ایک سیلاب آ رہا ہے اس کو ابھی کوئی نہیں روک سکتا. یہ لوگوں کو کیونکہ پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ابھی تجزیہ نگار کو صحیح طرح سمجھ نہیں آئی. میں 1 سال سے کہہ رہا تھا کہ تحریک انصاف جیتے گی، پچھلے 6 مہینے میں سارے اوپینین پولز میں تحریک انصاف نمبر 1 پہ پہنچ گئی ہے. اور یہ ابھی اور یہ سیلاب سونامی بنے گی، اس کو کوئی نہیں اب روک سکتا. اور پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف 3 چیزیں کرنی ہیں. امریکہ کی جنگ سے نکلنا ہے، یہ ان میں سے کوئی نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ جیسے آپ نکلیں گے وہ آپ کی ایڈ بند کر دیں گے. ایڈ بند کریں گے تو ان کو ملک سنبھالا نہیں آئے گا. وہ تحریک انصاف کر سکتی ہے کیونکہ وہی 2 کام کرے گی. ٹیکس اکٹھے کرے گی، ٹیکس بڑھائے گی نہیں، ٹیکس اکٹھے کرے گی. وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جو خود ٹیکس دیتی ہے، یعنی وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو خود ٹیکس دیتی ہے، ایسٹس ڈکلیئر کرتی ہے، وہی ٹیکس اکٹھے کر سکتی ہے. اور کرپشن کون ختم کرے گا؟ وہ لیڈرشپ جو خود کرپٹ نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. نہ یہ ٹیکس اکٹھے کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود ٹیکس چوری کرتے ہیں، ان کے اثاثے باہر پڑے ہیں، ڈکلیئرڈ نہیں ہے. نہ یہ کرپشن ختم کر سکتے ہیں کیونکہ خود کرپٹ ہے. کیونکہ کرپشن کا تو وہ ختم کرے گا جو اپنے سے احتساب شروع کرے گا. ٹیکس وہ اکٹھے کرے گا جو خود ٹیکس دیتا ہے. ان میں سے کوئی نہ ٹیکس دیتا ہے، نہ یہ کرپشن کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی اپنا احتساب نہیں کر سکتا، نہ یہ دوسروں کو پکڑ سکتے ہیں. اتنے بڑے الزامات لگاتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کے اوپر بھی ہیں. جو دوسرے کی طرف کرتے ہیں وہ انہی کے اوپر وہ بھی الزامات لگا دیتے ہیں. اس لیے تحریک انصاف اس وقت ملک ایک وہ کہتے ہیں نا آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم، ایک آئیڈیا کا وقت آ چکا ہے، اس کو ابھی کوئی نہیں روک سکتا. آپ الیکشن اکیلے لڑیں گے یا کسی دوسری جماعت کے ساتھ الائنس کریں گے؟ کسی جماعت جس کی لیڈرشپ کرپٹ ہے اس کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے. اگر اکیلا بھی لڑنا پڑے لڑیں گے. ہو سکتا ہے چھوٹی جماعتیں ہیں، نظریاتی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ الائنس کریں گے. لیکن کسی بڑی جماعت جنہوں نے اس ملک کو بربادی آج یہاں کھڑا کیا ہے تباہی کے کنارے پہ، ان سے کسی سے الائنس نہیں کریں گے. اور پھر سے میں کہا اکیلا لڑنا پڑا اکیلا لڑیں گے. نیشنلسٹ پارٹیز ہیں پاکستان میں، ان سے ہم الائنس کریں گے لیکن ہم ان سے نہیں الائنس کریں گے. امریکہ کا کتنا پریشر ہوتا ہے؟ اپروچ کرتے ہوں گے آپ کو بھی، پاکستان کے لیڈروں کو اپروچ کرتے ہیں، ان کے لیے فرینڈلی آفرز آتی ہیں کہ ہمارا امریکہ فرینڈلی بنے، اس طرح کی کوئی آفرز آپ کو آتی ہیں؟ دیکھیں امریکہ سے فرینڈشپ میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن امریکہ کی غلامی میں ہم برباد ہوئے ہیں. یعنی امریکہ کی جس طرح بے شرمی سے ہم نے غلامی کی، اپنی فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کیا، وار آن ٹیرر کے نام پہ کتنے بے قصور ہزاروں لوگ مارے ہم نے، ہماری فوج نے، اور انہوں نے پھر ہماری فوجیوں کو مارا، ہماری پولیس کو مارا. یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ صاحب اقتدار رولنگ ایلیٹ ڈالروں کی پجاری ہے. پہلے اسی رولنگ ایلیٹ نے ڈالروں کے نام پہ جہادی بنائے،
اب یہی رولنگ ایلیٹ ڈالروں کے نام پہ ان کو مار رہی ہے اور اپنے ملک کو تباہ کر رہی ہے. اور یہ غلام ہے, یہ ہیں امریکہ کے غلام, یہ ہیں امریکہ کے سٹوجز. امریکہ سے دوستی میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے, غلامی میں آج ہم ادھر کھڑے ہو گئے کہ 35,000 پاکستانی مروا چکے ہیں, 70 ارب ڈالر کا ملک کو نقصان ہو چکا ہے. اس وقت 35 لاکھ لوگ گھروں سے نکل چکے ہیں فاٹا سے. کس لیے ہو رہا ہے یہ غلام بیٹھے ہوئے جنہوں نے ملک کو یہاں پہنچا دیا. فیوڈل لارڈز سے ہماری جان کیسے چھوٹے؟ فیوڈل لارڈ جس وقت آپ قانون کی بالادستی قائم کریں گے فیوڈل لارڈ غائب ہو جائے گا. فیوڈل لارڈ جب اپنا تھانے دار نہیں رکھوا کے لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گا, فیوڈل لارڈ ختم ہو جائے گا. جب آپ ملک میں ٹیکس کا نظام ایسے بنائیں گے کہ جو چاہے وہ ایگریکلچر سے پیسہ بنے, جس سے بھی ایک سطح سے اوپر انکم بنتی ہے اس کو ٹیکس لگا دیں. یعنی یہ جو فیوڈل لارڈ ہے یہ تو قانون کی بالادستی کیونکہ نہیں ہے, مائٹ از رائٹ ہے, جو طاقتور ہے وہ کمزور پر ظلم کرتا ہے. عمران خان اگر نیکسٹ وزیر اعظم آف پاکستان بن جائیں تو پہلے 5 کام کون کون سے کریں گے؟ قانون کی بالادستی, سب کو قانون کے سامنے ایک برابر انشاءاللہ کریں گے. جو حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے انہوں نے کہا میری ریاست میں کمزور اور طاقتور ایک برابر ہو جائیں گے قانون کے سامنے. قانون کی بالادستی. نمبر 2 معاشی انصاف, پیسے والے لوگوں سے ٹیکس نکالیں گے. اس وقت غریب ٹیکس دیتا ہے, پیسے والے لوگ عیاشی کرتے ہیں, ان کے لیے لوپ ہولز ہیں, ٹیکس ایمنسٹی سکیمز ہیں, ٹیکس بچانے چوری کرنے کے خود ہی انہوں نے راستے دیے ہوئے ہیں. یہ نواز شریف کے زمانے میں ہوا تھا. سب سے دوسری چیز کہ ٹیکس کا سسٹم ایسا بنائیں گے کہ پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لے کے عوام پیسہ خرچ کریں گے. اور ٹیکس جی ڈی پی ریشو آج 9% ہے, 20-22% پہ لے کے جائیں گے. پاکستان سالونٹ ہو جائے گا, ہمیں قرضوں کی ضرورت نہیں ہوگی, غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور تیسری چیز ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کریں گے. سب سے زیادہ ضرورت اس وقت پاکستان میں تعلیم کی ہے کیونکہ ہمارا ینگ پاپولیشن ہے, اس کو تعلیم دے دیں, یہی اثاثہ بن جائے گا. اور چوتھی چیز امریکہ کی جنگ سے فوری طور پہ نکلیں گے, اپنی جنگ بنائیں گے. امریکہ کو کہیں گے ہم آپ کی جنگ نہیں لڑیں گے, یہ ہماری جنگ ہے, اور ہم اپنے جنگ بنا کے دہشت گردی ختم کر کے دکھائیں گے آپ کو. 8 لاکھ کشمیری ایک اندازے کے مطابق برطانیہ میں رہتے ہیں, جو 2 ملین مسلمان کا مورلیس نصف بنتے ہیں. وہ عمران خان سے کشمیر کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہیں گے, سننا چاہیں گے کہ کشمیر پر پی ٹی آئی کی, تحریک انصاف کی, عمران کی کیا پالیسی ہوگی. ہماری پالیسی سیدھی ہے, یو این ریزولوشن 1948 جس نے کشمیریوں کو حق دیا تھا اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا, ہم اسی کے اوپر ہیں, اس کو بنیاد بنائیں گے. لیکن کیسے اس سے ہم انفورس کریں گے, اس کی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ڈھونڈیں گے. یہ جو ہم نے ملیٹنسی کا راستہ اختیار کیا, بیچارے کشمیریوں نے اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے. ہندوستان نے 7 لاکھ فوجی رکھا, ہر قسم کا ظلم اور تشدد کیا ان کے اوپر. کوئی گھر نہیں ہے جس میں وہاں لوگ مرے نہیں ہیں. اور اگر ہم نے, اور ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے ملیٹنسی شروع کر دی, اس نے موقع دے دیا ان کو ملٹری ایکشن کرنے کا اور کشمیریوں پر تشدد کرنے کا. اس کی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے, اور ہمیں انسسٹ کرنا چاہیے کشمیریوں کا حق ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے. ہر فورم پہ پولیٹیکلی اس کو ایشو کو ریز کریں. یہ جو ہم ایجنسیز کے ذریعے کرتے رہے ہیں یہ اب ختم ہو گیا دور. اس سے آپ اس وقت اپنی کتاب عمران خان پاکستان کی لانچ یا پبلشنگ کے سلسلے میں برطانیہ کے دورے پر ہیں. آپ کو کشمیری کے حوالے سے میں ایک خبر بھی دینا چاہتا ہوں, شاید آپ نے فالو نہ کی ہو. حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو چودھری مجید صاحب ہیں انہیں امریکہ میں OIC کے اجلاس میں جانے سے روک دیا, اور سردار عتیق احمد خان کا دورہ شیڈول تھا سری نگر جانے کا بائی بس, اس کو روک دیا, اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو ویزا دے کر انڈیا بھیجا, اور وہ سری نگر گئے. اور سری نگر جا کر انہوں نے جو بیان دیا وہ یہی کہا کہ یہ قراردادیں جو ہیں اقوام متحدہ کی یہ آؤٹ آف باکس بھی سولوشنز ہو سکتی ہیں, ضروری نہیں کہ اسی پر جو ہے اس پر جو ہے کافی رد عمل کشمیریوں کا آ رہا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ گورنمنٹ اس سے نااہل اور کرپٹ گورنمنٹ پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی. یہ ہونا ہی تھا جو NRO سے اپنے سارے کیسز, 4 قتل کے کیسز زرداری کے اوپر, کوئی 200 ارب روپے کی چوری کے کیسز, وہ جب مجرم آپ کا صدر بن جاتا ہے اور اس کا صرف مقصد ہے کہ مال بنانا, اس کو کیا کہ کشمیریوں کو بیچ
سارے اپنے قبائلی علاقے میں اپنے لوگوں کا خون بیچ رہا ہے, کشمیریوں کو بھی بیچ دے گا. اس کو کیا فکر ہے کہ کراچی میں لوگ مر رہے ہیں کیونکہ وہ ہر دوسرے دن باہر ہیرٹس کی شاپنگ کر رہا ہے, باہر دورے کر رہا ہے, اوپر سے پتلا پرائم منسٹر ہے, اوپر سے اپوزیشن میں اس کو نواز شریف ملا ہوا ہے جو اتنے ہی نااہل ہیں, کیونکہ نواز شریف کی وجہ سے آج زرداری پریزیڈنٹ ہے. جب زرداری گرنے لگتا تھا نواز شریف اسے بچانے آ جاتا تھا. اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی اس زرداری کے اوپر جس کو اس نے 2 دفعہ جیل میں رکھا, یعنی پہلی دونوں دوروں میں نواز شریف کو اس کو جیل میں ڈالا, کروڑوں روپیہ کرپشن کی کیسز پہ خرچ کیا. اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ آصف زرداری اگر آپ کو پیپلز پارٹی نے بھی چھوڑ دیا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یعنی بڑی بھائی چارہ ہو گیا ان دونوں کے اندر. تو یہ سب ایک ہی ہیں کیونکہ ان کے مفادات ایک ہیں, دونوں کا مال باہر پڑا ہے. پاکستان میں نئے صوبے جو ہیں وہ بنائے جانے کے بارے میں خبریں گشت کر رہی ہیں. حال ہی میں آپ کے دوست وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ سرائیکی صوبہ ضرور بنے گا. اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں سکویز کرنے کی بات ہے یا یہ لیجیٹمیٹ ہے یہ صوبے نہیں بنانا؟ مسلم لیگ نون کو کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ نواز شریف خود ہی کافی ہے اس کو ختم کرنے پہ. جتنے خودکش حملے نواز شریف نے مسلم لیگ نون پہ کیے اور کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زرداری کا بیسٹ فرینڈ بن کے اس نے اور فرینڈلی سے فرینڈلی اپوزیشن بن کے پاکستان کو بھی نقصان پہنچایا, نون کو بھی نقصان پہنچایا. یہ جو صوبے کا یہ گیم ہے یہ گیمکس ہیں, نہ کوئی لانگ ٹرم تھنکنگ ہے, نہ اس کے اوپر صحیح سوچ بچار ہوئی ہے, نہ اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے. اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے ان کو کسی کو پتہ ہی نہیں, نا پرواہ ہے. یہ صرف گیمکس ہیں, کسی نہ کسی طرح بس کرسی پہ بیٹھے رہیں کیونکہ مال بن رہے کرسی پہ بیٹھ کے. یوسف رضا صاحب ماشاءاللہ لمبا پیسہ بنا رہے ہیں جیسے باقی بنا رہے ہیں. اس لیے آخر میں صوبے بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں. اس کے کانسیکوینسز ہیں. صرف آپ کا مطلب اگر سرائیکی صوبہ بنے گا تو باقی شور نہیں مچائیں گے. وہ کیا بنے گا, کس بیسس پہ صوبے بننے چاہیے. اگر تو ملک میں آپ نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے ہیں تاکہ لوگوں کی زندگی بہتر ہو وہ ہو سکتی ہے, لیکن کیا اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں آپ کو بنانا چاہیے؟ کیونکہ انہوں نے آتے ساتھ ہی لوکل گورنمنٹ سسٹم ختم کر دیا دونوں بھائیوں نے, نواز اور آصف زرداری نے. اب جب آپ نے لوکل گورنمنٹ سسٹم ختم کیا ہے تو سدرن پنجاب کے لوگ بالکل ٹھیک شور مچا رہے ہیں. سارا خرچہ جتنا رائیونٹ پہ ہو رہا ہے, لاہور کا سارا خرچہ رائیونٹ پہ اور سارے پنجاب کا خرچہ لاہور پہ. تو بیچارے جو دور لوگ بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں ہم پنجاب کا حصہ نہیں ہیں, وہ ٹھیک شور مچا رہے ہیں. لیکن اس کا حل صوبوں میں نہیں ہے, لوکل گورنمنٹ سسٹم میں. لوکل گورنمنٹ سسٹم ٹھیک کریں, ڈائریکٹ فنڈنگ کریں نیچے لوکل گورنمنٹ میں. انہوں نے وہ ختم کر دیا, سارا پیسہ ہر فن مولا خادم اعلیٰ شہباز شریف اپنے پاس لے کے بیٹھ گئے اور وہ نہ وہ خرچ کر سکتا ہے, کرتا ہے تو وہ رائیونٹ کو اور زیادہ لگا دیتا ہے پیسہ اس کے اوپر. 9 ارب روپیہ انہوں نے صرف رائیونٹ پہ خرچ کیا ٹیکس پیئر کا. اب پھر سڑکیں بن رہی ہیں رائیونٹ پہ, لگ رہا ہے کہ سارا ایک ہی کوئی سارے لاہور میں ایک علاقہ ہے, تو کیوں نہیں شور مچائیں گے دور. اس لیے اس کا سب سے پہلے تو لوکل گورنمنٹ سسٹم ٹھیک کر کے پنجاب کے لوگوں کو انصاف دیں. وہ نہیں شور مچائیں گے صوبوں کے, اگر ان کو انصاف مل جائے, فنڈنگ مل جائے, وہ نہیں شور مچائیں گے. یہ جب اب ظلم کا نظام آتا ہے تو ساری لوگ پھر علیحدگی کی بھی بات کرتے ہیں. بلوچستان کیوں شور مچا رہے ہیں؟ کیونکہ ان سے بڑا ہم نے ظلم کیا ہے, ان کے حقوق نہیں دیے, ان کی فنڈنگ ساری گیس کے جو ریونیوز تھے وہ اور جگہ جا رہے ہیں اور وہ بیچارے بلوچی بھوکے ننگے مار رہے ہیں, وہ شور مچائیں گے. آپ جب لوگوں سے ناانصافی کریں گے تو انتشار پھیلے گا. برطانیہ اور یورپ کے اندر بہت سارے پاکستانی کشمیری ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. کس طرح وہ مدد کر سکتے ہیں پاکستان کی؟ ان سب کو میں ایک پیغام دیتا ہوں, اگر آپ نے پاکستان کی مدد کرنی ہے تحریک انصاف میں آئیں. آپ ساری پارٹیوں کو آزما بیٹھے ہیں, بار بار مومن ایک سوراخ سے ڈسا نہیں جاتا. بار بار جب آپ نے آزما لیا ان لوگوں کو, سب اب اقتدار میں بیٹھے ہیں. اب پوچھیں گے جی اب یہ کیا چیز نون لیگ نہیں کرے گی جو پنجاب میں کر کے نہیں دکھا رہی؟ سب کو عوام میں جائیں لوگوں سے پوچھیں, سارے کہیں گے جی وہ پچھلا دور بہتر تھا پنجاب کا اس دور سے. تو کیا کیا انہوں نے؟ کیا کسی نے کیا کیا؟ اب کیا پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ ایم کیو ایم کراچی میں کیا کرے گی؟ کیسے ٹارگٹ کلنگ روکے گی؟ اس لیے آپ کو ایک نئی سوچ, نئی جماعت چاہیے. آپ لٹن کبھی نہیں گئے, آپ بڑے بڑے یہ جو برطانیہ کے جو شہر ہیں وہاں آپ نے دورے نہیں کیے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بحیثیت صحافی عمران خان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر دے دو.
جب آپ یہاں آتے ہیں یا تو ٹکٹ لے کر جانا پڑتا ہے, 100 پاؤنڈ کا ٹکٹ ہوتا ہے, لوگ اپروچ نہیں ہوتی, ایکسیس نہیں ہوتی. آپ کب ان شہروں کا دورہ کریں گے اور عوام سے ڈائریکٹ اٹریکشن آپ کی دیکھیں نا, یا اگر آپ پیسہ دیں کہ ہمیں پارٹی پیسہ جب اکٹھا کرتی ہے تو یہ صحیح وہی پولیٹیکل فنڈنگ کرتی ہے جو یہاں کی کنزرویٹو اور لیبر پارٹی کرتی ہے. ہم نے یا تو ہم بھی ملک لوٹتے یا تو ہم مال بنائیں, چوری کا پیسہ ہو, حرام اگر کا پیسہ رضاکارانہ ہو. طور پر ہم مختلف شہروں میں, اس برمنگھم میں, لوٹن میں, لیڈز میں, بریڈ فورڈ میں, اگر لوگ خود آپ کے جلسے کرنا چاہتے ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کا میسج سننا چاہتے ہیں. بات یہ ہے شہراز خان, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس وقت پارٹی تیزی سے پاکستان میں پھیل رہی ہے, اس وقت مقابلہ پاکستان میں سخت ہے. کبھی کبھی نکلتا ہوں باہر, چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے, وہ اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اصل میں واپس جاؤں گا. یہ میں کتاب لانچ کرنے آیا تھا جی. جو اصل میں اپنے نوجوانوں کے لیے میں نے ایک روڈ میپ دیا ہے. مسئلے کیا ہیں, حل کیا ہے, اسلام کیا اسلام ہے, وار آن ٹیرر کیا ہے, مغرب کو بتایا اپنے ملک کے مطابق کہ ہم کیا ہیں, پاکستان کیا ہے, کیا بننا چاہیے, کدھر ہم غلط ہوئے, اسلام کا کتنا رول ہے. ٹیررزم اور اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ساری چیزیں میں نے اس کتاب میں اس لیے آنسر کیے ہیں کیونکہ یہاں بھی لوگوں کو نہیں ڈائریکشن, مغرب کے لوگوں کو نہیں پتا, اور ادھر ہمارے نوجوانوں کو اور یہاں کے نوجوانوں کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں ہے. اور میں نے آخری چیپٹر لکھا ہے کہ اقبال کی سوچ پہ واپس آؤ, کیونکہ ہمارا جو نظریاتی رول ماڈل تھا وہ علامہ اقبال تھے, جو میری انسپریشن ہے, جو اتنا بڑا شاید ہی کوئی جینیس مسلمان پچھلے 500 سال میں پیدا ہو جو علامہ اقبال ہے. تو اگر ہم نے پاکستان کے نظریے پہ واپس آنا ہے, وہ علامہ اقبال کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. وقت چونکہ مختصر ہے اور آپ کو یونیورسٹی میں بھی جانا ہے, تکبیر ٹی وی کے ناظرین کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ جو بھی دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف پہ آئیں, پاکستان کو اپنے بچانا ہے, اپنے ملک کو لڑنا ہے. اب ساری جماعتیں پھر سے آپ آزما چکے ہیں, اس جماعت میں آئیں, شرکت کریں. ہماری پارٹی ہے تحریک انصاف ہے برطانیہ میں, اس کو جوائن کریں اور آپ پھر ہر طرح کنٹریبیوٹ کر سکیں گے اپنے ملک کو بچانے میں. بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب. ناظرین, یہ تھے عمران خان صاحب, آپ نے ان کی باتیں سنی. اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے. بحیثیت قومی ہیرو عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو منوایا ہے, اور پھر کینسر اسپتال قائم کر کے, دنیا کا واحد کینسر اسپتال ہے, اور پھر ایجوکیشن اور نمل یونیورسٹی اور ایجوکیشن ریفارم جو پاکستان میں لایا وہ آپ کے سامنے ہے. چیریٹی کا کام جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کرتے ہیں. اب فیصلہ ہماری عوام نے کرنا ہے کہ جب آئندہ الیکشن ہوں گے تو وہ ایک صاف ستھری شفاف قیادت سامنے لاتی ہے, یا پھر وہی آزمودہ چہرے دوبارہ جو ہے وہ اپنے مسند اقتدار پر بٹھاتی ہے, سامنے لاتی ہے. ووٹ ایک بہت بڑی پاور ہوتی ہے, اور ووٹ کے ذریعے ہم اپنی جو تبدیلی ہے, سیاسی تبدیلی, حکومت کی تبدیلی, وہ یقینی بنا سکتے ہیں. ووٹ ہی ہمارا ایک ہتھیار ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ کے اس پروگرام کے مطابق, آپ کی مرضی کے مطابق, آپ کی وہ امیدوں کے مطابق پورا اترتے ہیں, تو فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے. آپ نے ان کی ساری باتیں سنی. اسی پر پروگرام کنکلوڈ کرتا ہوں. اپنے میزبان